बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जिस मुल्क में 35 साल तक मार्शल लॉ रहा हो और 40 साल तक जमहूरियत आमरीत के साए तले पलती रही हो और उस जमहूरियत को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाता रहा हो, तो उस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात है कि इस वक्त आर्मी इस्टेब्लिशमेंट शदीद अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है और हर कोई यानी एक शख्स यानी जिसको लाला सहराई भी कहा जाता है और मैं उसको डर्टी हैरी का नाम देता हूँ, इमरान खान का डर्टी हैरी। तो नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर उस डर्टी हैरी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करवाने के लिए न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बल्कि इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहने वाले साबिका अफसरान ने एक लॉबिंग शुरू कर रखी है, एक मुहिम शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से या जिसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि किसी भी तरीके से अपना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो सॉर्ड ऑफ ऑनर है उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ से बाहर करवाया जाए, क्योंकि 27 नवंबर तक वो रिटायर हो जाएंगे। तो इससे पहले अगर समरी मूव हो जाती है तो फिर उसको ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाता है। नाजरीन, ये मुसलसल एक क्योस पाया जाता है कि समरी आ रही है, समरी जा रही है, लेटर पहुंच गया, लेटर पहुंच रहा है, लेटर चला गया है, डोजियर आ रहा है, डोजियर जा रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि इस्टेब्लिशमेंट अंदरूनी तौर पर एक यूं समझ लें कि शदीद इख्तलाफात का शिकार है और इन्हीं इख्तलाफात का नतीजा आपने देखा कि जो जाने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा है, उनके करप्शन का एक इतना बड़ा स्कैंडल सामने ला के खड़ा कर दिया और उनको इतना मुतनाज़े कर दिया गया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो यकीनन इसमें न सिर्फ लाला सहराई यानी इमरान खान का डर्टी हैरी और जो साबिक इस्टेब्लिशमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद जो दीगर डर्टी हैरीज हैं, यकीनन उनकी ये ख्वाहिश है कि ऐसे शख्स को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात करवाया जाए जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होने के बाद फिर चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होने की भी सलाहियत रखता हो। तो नाज़रीन, इंतहाई गंभीर और इंतहाई नाजुक सूरत हाल है इस वक्त। यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती यानी दुनिया के दीगर ममालिक में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनात होते हैं, तैनात किए जाते हैं, लेकिन इस जो ट्रांजेक्शन होती है उसका किसी को पता तक नहीं चलता कि कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गया, कौन रिटायर्ड हुआ, कौन गया, ये किसी को पता नहीं चलता। लेकिन हमारे मुल्क की बात ही क्या की जाए और हमारे मुल्क का क्या कहना कि यहाँ हर पल, हर काम, हर मामले में साजिशें जन्म लेती हैं। नाज़रीन, इस मामले पर आज हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि GSQ को एक बार तहरीरी तौर पर और मुतअद्दिद मरतबा ज़बानी तौर पर अपना हमसे कहा गया है कि नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से समरी और जो डोजियर्स हैं वो फ्राहम किए जाएं, यानी अपना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फ्राहम किए जाएं ताकि प्राइम मिनिस्टर्स हाउस को अरसाल किए जाएं। लेकिन इस वक्त तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज जिस तरह आज अगर समरी नहीं पहुंचती तो फिर यकीनन बुध के रोज यानी कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो गैर मुल्क की दौरे पर चले जाएंगे और उसके बाद जब तक आएंगे तब तक 27 तारीख गुजर चुकी होगी और फिर यकीनन अपना लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब वो इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दौड़ से बाहर हो चुके होंगे और उसके बाद मामला एक ऐसा रुख अख्तियार करेंगे जो इंतहाई खतरनाक होगा। तो नाज़रीन, ये जो लाला सहराई और जो इस्टेब्लिशमेंट के साबिका जो हुकाम जो इस वक्त ममालिक के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम है और जो पाकिस्तान के अंदर मुकीम है, जिन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं जिनको एक्स सर्विसमैन्स के नाम से कहा जाता है। ये एक्स सर्विसमैन्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बुनियादी तौर पर आमरीत की नर्सरी हैं और यहीं से जो है वो आमरीत पनपती है और यहीं से आमरीत को प्रमोट किया जाता है और यहीं से आमरीत को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये एक्स सर्विसमैन्स जो हैं ये सर्विस में ना होने के बावजूद
جو ہے وہ ان کا اثر رسوخ اتنا ہوتا ہے کہ ایک بڑے ادارے، ایک دفاعی ادارے کے اندر لابنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، غور سے دیکھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو حقیقت یہ ہے کہ سمری ارسال نہ کر کے جی ایچ کیو نہ صرف جو ہے وہ اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے جو قیاس بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے اثرات ملکی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ اس وقت ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے اور اس وقت دنیا اس ٹرانزیکشن کو دیکھ رہی ہے کہ ایک آرمی چیف کیسے جا رہا ہے اور دوسرا آرمی چیف کیسے آئے گا، اور جو آرمی چیف جا رہا ہے اس پر 12.7 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات لگا دیے گئے، اس کے ثبوت بھی پیش کر دیے گئے، تو پھر جو دوسرا آرمی چیف آئے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو یقیناً یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے اس ملک کی معیشت کی کمر توڑ دی جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی، کیونکہ دنیا اب ہم پہ اعتبار نہیں کرے گی۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ سمری ارسال کرنا محض ایک روایت ہے، یہ آئین کا جو ہے وہ آئینی طریقہ کار نہیں ہے اور نہ ہی یہ قانونی طریقہ کار ہے، یہ محض ایک روایت ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے ایک سمری بھیجی جاتی ہے اور وزیر اعظم ان میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تعینات کرتے ہیں۔ تاہم یہ بھی ایک روایت ہے کہ وزیر اعظم جو جانے والے چیف آف آرمی اسٹاف ہوتے ہیں ان سے کنسلٹیشن کرتے ہیں، اور یہ بھی مطلب یہ سب ایک روایات کا حصہ ہیں، نہ تو یہ کوئی قانون کا حصہ ہے، نہ یہ آئین کا حصہ ہے، اور نہ ہی اس حوالے سے آئین میں کوئی چیز موجود ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے اگر آئین کے آرٹیکل 243 کے 4 کو پڑھا جائے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ the president shall on advice of the prime minister appoint the chairman joint chiefs of staff committee اپنا اس کے اے میں ہے، اور بی میں ہے the chief of army staff، the سی میں ہے اپنا سی میں ہے the chief of the naval staff، اینڈ بی میں ہے کہ the chief of air staff۔ تو ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے جو ریکمنڈیشن جائے گی ان میں مطلب یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ کس کو اپوائنٹ کرتا ہے، اور جو سپریم کمانڈر ہے، جو میں نے ابھی آئین کا آرٹیکل پڑھا تو اس کے تحت جو سپریم کمانڈر ہے اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس کو انڈوز کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو رہا اور اس طرح نہیں ہونے جا رہا، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک بدترین صورتحال کا شکار ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم آئینی نقطہ نظر سے دیکھیں تو پرائم منسٹر اس چیز کا وہ نہیں ہے، اس پر بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ چیف آف آرمی اپنا جی ایچ کیو کی طرف سے سمری بھیجے جانے کے بعد ہی چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کر سکتا ہے۔ تاہم جو پرائم منسٹر ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے بغیر سمری کے چیف آف آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف آف اپنا اسٹاف کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تعینات کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ ایسا نہیں کیا جا رہا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ یہ معاملہ سیاسی ہو جائے، حکومت نہیں چاہتی کہ فوج کے اندر جو ہے وہ تفریق بڑھ جائے، اور حکومت نہیں چاہتی کہ حکومت اور فوج الگ پیج پر کھڑے ہو جائیں اور یہ فیصلہ متنازع ہو جائے، کیونکہ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا جو پروسیجر چل رہا ہے اس کے حساب سے جو ہمارے جو مختلف پارٹیوں کے رہنما بالخصوص پی ٹی آئی اس طاق میں بیٹھی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کب ہوتی ہے تاکہ وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ڈیلیبریٹلی اس سمری کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس کو 26 تک ڈیلے کیا جائے گا جب تک عمران خان فیض آباد پر دھرنا نہیں دیتے، اور اس دھرنے کی آڑ میں فیصلے تبدیل ہوں گے، سمری تبدیل ہوگی، نام تبدیل ہوں گے اور سب کچھ تبدیل ہوگا، کیونکہ یہ لالا صحرائی اسٹیبلشمنٹ میں موجود جو ڈرٹی ہیریز اور جو اسٹیبلشمنٹ کے باہر سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ڈرٹی ہیریز ہیں ان کی یہ پلاننگ ہے، جس کی وجہ سے یعنی انہوں نے پوری لابنگ کر رکھی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا ہونا ہے۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے
کہ وہ ادارہ جو حکومت سے تنخواہ لیتا ہے اور وہی ادارہ حکومت کے سامنے آ گیا ہے اس وقت، اور وزیر اعظم کی طرف سے سمری بار بار جو ہے وہ طلب کیے جانے کے باوجود نہیں دی جا رہی۔ ناظرین یہاں پہ جو ہے میں کوٹ کرتا چلوں، ناظرین سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ سمری کا نہ آنا غیر قانونی ہے، یہ فیلیور ہے اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین یہ فیلیور ہے اور یہ فیلیور ہمیشہ سے رہا ہے، اور میں نے کہا نا کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا اختیار سمری منگوانے تک بھی نہ ہو، اس ملک میں سویلین بالادستی کا خواب دیکھنا یا سویلین بالادستی کی بات کرنا ایک دیوانے کے خواب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین اس ملک میں سویلین بالادستی کی کوئی حیثیت نہیں رہی، نہ ہی کبھی سویلین بالادستی رہی ہے۔ یہاں پہ سویلینز جو ہیں وہ اسٹارز کو دیکھتے ہیں اور ان اسٹارز کے مطابق اپنا مائنڈ بنا کے اور ان کے آگے جھکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا آئین یعنی ایک متفقہ آئین، ایک مضبوط آئین، ایک طاقتور آئین اور ایک طاقتور پارلیمنٹ ہونے کے باوجود ہمارے فیصلے پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے ہماری مرضی سے نہیں ہوتے، ہمارے فیصلے پارلیمنٹ میں ووٹنگ کی مرضی سے نہیں ہوتے۔ ناظرین آپ نے یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ جب سینٹ کے انتخابات ہو رہا تھا قومی اسمبلی میں، تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنی پہ آئی تو جو ہارا ہوا شخص تھا یعنی یوسف رضا گیلانی، اس یوسف رضا گیلانی کو یعنی حکمراں جو حکومت میں جماعت تھی اس کے باوجود حفیظ شیخ کو ہرا دیا تھا، اور اسی اسٹیبلشمنٹ نے جب چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے یا پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن موو ہوتا ہے تو اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت جیت جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا ایک ایسا نقشہ ہے، ایک ایسی تصویر ہے جو بڑی بھیانک ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر آج ملک جس معاشی دلدل میں دھنسا ہوا ہے، اور ملک جس بدترین معاشی بحران کا شکار ہے، اور ملک جس ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، اس کے ریسپانسیبل سویلینز نہیں ہیں، سول گورنمنٹس نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے غلط فیصلے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے وہ فیصلے ہیں جو سویلینز پر مسلط کیے گئے، اور یہ وہ فیصلے ہیں جو پارلیمنٹ پر مسلط کیے گئے، یہ وہ فیصلے ہیں جو سپریم کورٹ کے ججز اور دیگر عدلیہ کے ججز پر مسلط کیے گئے۔ اس کا نتیجہ آج یہ نکلا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے، اور پاکستان اس وقت ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا ہے کہ مطلب اس کے مستقبل کو آگے جب ہم سوچتے ہیں، اور اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے اور 26 کو اگر عمران خان دھرنا دے دیتا ہے، اور جس طرح ڈرٹی ہیریز نے پلان کیا ہوا ہے اگر اسی پلاننگ کے تحت سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر ناظرین یقین جانیے اس ملک کا مستقبل اچھا نہیں ہے، اس ملک کا مستقبل بہتر نہیں ہے، اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا، کیونکہ آپ کے پاس ریزروز ختم ہو رہے ہیں، آپ کے پاس جو ریزروز ہیں وہ اتنے کم ہو چکے ہیں کہ صرف ایک ہفتے کا آپ کے پاس رہ گیا ہے، اور یہ جو ریزروز آپ کے پاس 7-7.5 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے اپنے نہیں ہیں، کسی نے رکھوائے ہیں، کسی اور دوست ملک نے دیے ہیں تاکہ ہمارا ملک ڈیفالٹ سے بچ سکے۔ دوسروں کو ہمارا خیال ہے لیکن ہمارے اپنے ان کو ہمارا خیال نہیں ہے، کیونکہ ان کو چاہیے تو اقتدار چاہیے، ان کو چاہیے تو اختیار چاہیے، ان کو چاہیے تو بالادستی چاہیے، ان کو چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ سب کچھ ان کو مل جائے، اس کے بدلے میں چاہے آئین رون دیا جاتا ہے تو رون دیا جائے، پارلیمنٹ کو بائی پاس کر دیا جاتا ہے تو کر دیا جائے، جمہوریت کو مسخ کر دیا جاتا ہے تو کر دیا جائے، اور جو جی میں ان کے آئے وہ کر دیا جائے، لیکن ان کو سب کچھ وہ ملنا چاہیے جو مل ہو۔ تاہم ناظرین یہاں پر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری گیم لالا صحرائی کو چیف آف آرمی سٹاف تعینات کرانے کے لیے کی جا رہی ہے، اور یہ سمری کا ڈیلے ہونا بھی اس شخص کو چیف آف آرمی سٹاف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اسی کے لیے بھرپور لابنگ کی جا رہی ہے،
اور اس لابنگ کے نتائج کیا نکلیں گے یہ لالا صحرائی کو شاید خود کو بھی اندازہ نہ ہو. اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اگر حالات اس نہج پر پہنچ گئے تو ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا, ان کو سنبھالا کیسے جائے گا, اور یہ ان کو خود کو سوچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.